अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, सोनिया नाइट्स में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एडिट बाय ज़ैनब राजपूत, एपिसोड नंबर 9। सॉरी लेकिन ना लास्ट एपिसोड में ज़्यादा लॉन्ग नहीं दे पाई थी, तो इस वजह से मैं अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि थोड़ी ज़्यादा रीडिंग कर लूँ। तो स्टार्ट करते हैं नावल एडिट बाय ज़ैनब राजपूत, एपिसोड नंबर 9। तो चलते हैं नावल की तरफ। शामिर इसे नरमी से छू रहा था, इसे अपने लिम्स में गाफिल करता वो इस सूरत-ए-हाल, इस खौफनाक सिचुएशन से दूर करना चाहता था, और शायद वो इसमें कामयाब भी हुआ था। एज़ल अब नॉर्मल हुई थी, अब इसने मचलना छोड़ दिया था। शामिर ने नरमी से इसके लबों को आज़ाद करते इसकी बहती हसीन आँखों को देखा। डोंट वरी, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अपनी नीली निगाहें इसके हसीन आँखों में गाड़े वो मज़बूत लहजे में बोला था, तो एज़ल थोड़ी रिलैक्स हुई थी। शामिर की निगाहें इसके लरज़ते सुर्ख होंठों पर अटकी और एक बार फिर से वो बेखुद होते इसकी सांसों को खुद में उतारने लगा। बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। शामिर अपनी मनमानी करने के बाद वो पीछे हुआ, एज़ल के वजूद के गिर्द मजबूत हिसार बांधे इसका सर सीने से लगाया। जब वो बमुश्किल से रोते हुए बोली, डोंट वरी, हमें कुछ नहीं होगा। शामिर ने इसकी पीठ थपकते इसे दिलासा दिया और लब इसकी शफाफ गर्दन पर रखे। एज़ल इसके लम्स पर जी जान से लर्ज़ी थी। अभी वो पुरसुकून होते कि एक तेज़ रोशनी ने इन दोनों के वजूद का अहाता किया। शामिर और एज़ल एकदम से दहशत ज़दा हुए, डर से इनके वजूद सर पड़ गए। कौन है वहाँ? एक भारी मर्दाना आवाज़ पर शामिर ने एज़ल की गिरफ्त मजबूत सख्त कर दी। सफ़ेद रोशनी इन दोनों के वजूद पर पड़ रही थी। रिलैक्स। किसी को अपनी तरफ बढ़ता देख शामिर ने फेंक होती एज़ल की पीठ को थपकने की सरकशी की। बाहर निकलो तुम लोग। आवाज़ में बरहमी आया थी। वो जो भी था इनसे 2 कदमों के फासले पर रुक गया। शामिर ने थूक निगलते हलक को तर्क किया और एज़ल का हाथ थामे वो खड़ा हुआ। इसे खुद से लगाए वो दीवार की तरह इसे खुद में छुपा गया। भाग कर आए हो दोनों? शामिर के सर से बहते खून को देख वो चलता इनके करीब आके पूछने लगा, नहीं, हम इस वक्त मुसीबत में हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। ये मेरी बीवी है और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं। आप प्लीज़ हमें सेफली सड़क तक छोड़ दें। शामिर को जब अंदाज़ा हुआ कि वो बाई का आदमी नहीं, तो इसने मुअद्दबाना लहजे में गुजारिश की। एज़ल का वजूद बुखार से फंक रहा था और शायद कुछ डर के सबब वो बीमार पड़ गई थी। सड़क तो काफ़ी दूर है और जाते जाते सुबह हो जाएगी। तुम लोग चलो मेरे साथ, आज रात मेरे पास रहना। वो बुज़ुर्ग औरत एज़ल के वजूद को देख मुतफ़िक्र सी बोली थी। वो एज़ल के करीब हुई तो शामिर ने बिला इरादा अपना बाजू हमायल करते एज़ल को खुद में छुपाया। वो औरत इसकी एहतियात पर गहरा मुस्कुराई। बरखुरदार नहीं खाती तुम्हारी घरवाली को, बस बुखार की नौयत देखना चाहती हूँ। वो करीब हुई तो शामिर को अंदाज़ा हुआ कि वो मर्द नहीं औरत है। वो शर्मिंदा सा हुआ। गहरा ढीला कर दिया। इस औरत ने एज़ल की कलाई को टटोला, फिर इसके माथे और गर्दन को छुआ। डर गई है बच्ची, इसीलिए बुखार ज़ोर पकड़ गया है। खैर मेरी झोंपड़ी पास ही है, चलो मेरे साथ। एज़ल बदक कर शामिर की गर्दन में मुँह छुपाने लगी। शामिर की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े वो खौफ से आंखें फैलाए इस औरत के साथ चलने से इनकार करने लगी। नहीं जाना, वो बमुश्किल से रोते हुए बोली थी। शामिर ने इसकी कमर को सहलाया। कुछ नहीं होगा एज़ल, मैं हूँ ना साथ। अपनी नीली निगाहें इसके खौफज़दा आंखों में गाड़े वो यकीन दहानी करवाने लगा। एज़ल ने लब नीच लिए। आंखों में खौफ था, मगर वह शामिर के सिवाय और किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकती थी। जब भी अपनी नाजुक हाथ शामिर की गिर्द फैलाए वो अपनी तरफ से हिसार बनाती इसके सीने पर सर रख गई। इसकी इस छोटी सी हरकत ने मुकाबिल के दिल की धड़कनें लम्हों में मुंतशिर की। वो होंठों को दांतों तले कुचलता अपने मुँह ज़ोर जज्बात को दबाने लगा।
وہ عورت انہیں لیے تھوڑی ہی دور موجود اپنی جھونپڑی میں گئی۔ ہمارے پیچھے کچھ آدمی لگے ہیں، یقیناً وہ یہاں بھی آئیں گے ہمیں ڈھونڈتے۔ جھونپڑی میں قدم رکھتے ہی شامر نے اس عورت کی پشت کو دیکھتے کہا تھا، جو جھونپڑی کے آخری کونے میں کھڑی کچھ ڈھونڈ رہی تھی، فکر مت کرو، یہاں کوئی تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک دم سے کوئی پتھر سا تھا جسے اس نے دبایا۔ جھونپڑی میں ایک دم زوردار پتھروں کے گرنے کی آواز گونجی۔ شامر اور ایزن حیرت سے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں اکیلی عورت تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چلو آ جاؤ اندر۔ ان کے چہروں کا خوف بھانپ کر وہ گہرا مسکرائی۔ شامر نے ایزن کی طرف دیکھ سر اسباب میں ہلایا۔ وہ اور اس عورت کے پیچھے ہی اس غار میں داخل ہوئے۔ وہ بمشکل شاکڈ رہ گیا تھا۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر ایک ایسا غار تھا جو کسی کشادہ کمرے کا سا گمان دے رہی تھی۔ وہ کئی لمحوں تک ساکت رہ گئے۔ بچی کو بٹھاؤ بستر پر، تمہاری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ عورت غار کے دروازے کو بند کرتی اب ایک طرف بنے چھوٹے سے پھٹے پر رکھی جڑی بوٹیوں کو ٹٹول رہی تھی۔ شامر نے ایزن کو بستر پر بٹھایا اور احتیاط سے اس کے پاؤں اٹھائے بستر پر رکھے۔ اس نے ایک نظر اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جو ہر درجہ سرخ ہو چکا تھا، شاید چھالے بن رہے تھے۔ سر میں بھی درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ لگتا ہے بھگا کر لائی ہو لڑکی کو۔ وہ سر کو دبا رہا تھا جب کانوں میں اس عورت کی بھاری آواز گونجی، بیوی ہے میری، بھگا کر نہیں لایا میں، اٹھا کر لایا ہوں۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے انداز میں اپنی بھوری آئی برو کو اچکاتے تیکھی ناک چڑھائے بولا۔ سامنے بیٹھی عورت مسکرائی۔ اٹھا کر لائی ہوئی عورتوں کے پیچھے مرد اتنا خوار نہیں ہوا کرتے۔ کیا دل لگی کر رہے ہو؟ وہ اب جڑی بوٹیوں کو پیس رہی تھی، ساتھ ساتھ اس خوبرو لڑکے کو نظروں کے حصار میں رکھتی وہ پہلی بار مسکرائی۔ وہ کوئی ایلی غیری لڑکی نہیں، شامر بیگ کی بیوی ہے۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ میری بیوی کو ہاتھ تک لگائے۔ اتنا جنون اچھا نہیں ہوتا، برخوردار، تحمل سے کام لو، وہ بچی کہیں ڈر ہی نہ جائے تم سے۔ وہ زمانہ شناس خاتون تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں موجود جنون کی بھڑکتی آگ کو دیکھ وہ تمبیا کرنے لگی۔ بچی سے کسے غرض ہے؟ مجھے بس وہ میرے پاس چاہیے، ہر حال میں، بس، اور کچھ نہیں۔ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولا، گردن ہلکی سی موڑے، ایک نظر اس ساحرہ کے حسین چہرے پر ڈالی جس کے رخسار پر خراشیں اور خون جمع ہوا تھا۔ حسین غزالی آنکھیں رونے کے سبب سوجی ہوئی تھیں۔ شامر نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کی پشت سے ایزل کے نرم و ملائم گال کو صاف کیا۔ آنکھوں میں یکدم سے سرخی تیرنے لگی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی ستارہ بائی کی کھال ادھیڑ دیتا۔ اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹوں کو انگلیوں کی پودوں سے چھوتے وہ بے ساختہ جھکتے، اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے بوسہ دیتے پیچھے ہٹا۔ خاصے بے شرم ہو ویسے میاں۔ وہ عورت ہاتھ میں تھامی جڑی بوٹیوں کے چھوٹے سے ڈبے کو پکڑے شامر کو گھورتے بولی تھی، کوئی شک نہیں آپ کی بات میں، مگر آپ کو ایسے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ ناک سکڑے گردن کو نفی میں جھٹکتے بد لحاظی سے بولا۔ وہ عورت تلملا اٹھی، ارے حیا تم میں نہیں، یہ نہیں کہ پاس میں بزرگ عورت بیٹھی ہے، کوئی شرم و لحاظ کر لو، سیدھا چمٹ گئے ہو بیوی کے ساتھ۔ وہ ذرا تیکھے لہجے میں اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی اور ڈبے کو تھامے بستر کے قریب آئی۔ اپنی بیوی کو کس کی ہے؟ آپ کو تو نہیں کی، پھر آپ کیوں غصہ ہو رہی ہیں؟ نیلی آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ اس عورت کو گھورتا ایزل کے نرم و ملائم ہاتھ کو تھامے اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ لا حول ولا قوت، لگتا ہے شرم ختم ہو گئی ہے تم میں، جو اپنی دادی کی عمر کی عورت سے ایسی واہیات باتیں کر رہی ہو۔ وہ سخت تلملائی۔ آج تک بہت سے بے شرم انسان دیکھے تھے انہوں نے، مگر سامنے بیٹھا شخص لاجواب لگا انہیں اس معاملے میں۔ شرم ختم نہیں ہوئی مجھ میں، کیونکہ شروع دن سے ہی ناپید ہے مجھ میں، اور آپ کو اگر اتنی ہی جلن ہو رہی ہے تو آئیں آپ کو بھی فور ہیڈ کس دے دیتا ہوں۔ جانتا ہوں کافی خوبصورت ہوں میں، اور زیادہ کچھ نہیں تو آپ کو دادی تو بنا ہی سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکائے نیلی آنکھوں میں بلا کی لاپرواہی سمیٹے بڑے دل سے پیشکش کر رہا تھا۔ توبہ توبہ، یا اللہ کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر اس معصوم بچی کا خیال نہ ہوتا تو اسی وقت تم جیسے
بے حیا کو دھکے دے کر نکال دیتی یہاں سے۔ وہ کہاں کم تھی، بنا لگی لپٹی کہ وہ اسے ٹھیک سے جھاڑ پلانے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، وہ تو بس مجبوری ہے یہاں رہنا، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ بجائے احسان ماننے کے الٹا احسان جتاتا ماتھے کو انگلی سے دبانے لگا۔ سامنے کھڑی عورت نے سر کو تعصب سے نفی میں ہلایا۔ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں، بس 3 سے 4 بار لیپ کرنا پڑے گا، آرام مل جائے گا۔ اپنے جلے ہوئے بازو پر ٹھنڈک محسوس کرتے شاہ میر نے ایک دم سے جب آنکھیں کھولی تو وہ بوڑھی عورت اس کے بازو پر اپنی بنائی دوا لگا رہی تھی۔ شاہ میر ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگا۔ شاہ میر منہ کے زاویے بناتا اپنے سفید دودھیالا بازو پر لگے اس ہرے سے لیپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسڈ سے جلا ہے، اسے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناک چڑھائے کہتے اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ جس سے بھی جلا ہو، تھوڑی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ شاہ میر بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا کرتے ہو؟ وہ اب اس کے ماتھے اور سر کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ مطلب؟ آنکھیں چھوٹی کیے اس نے جھنجھناہٹ سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اتنی چوٹیں آئی ہیں اور تم بنا رکے تقریر کیے جا رہے ہو۔ کوئی اور ہوتا تو بے ہوش تو ضرور ہو چکا ہوتا۔ وہ بات کرتے اس خوبرو چہرے کو دیکھ ٹونٹ کرنے لگی۔ آپ سیدھے سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں کافی ڈھیٹ ہوں۔ شاہ میر نے انہیں گھورتے ہوئے جتاتے ہوئے کہا، جیسے بتا رہا ہو کہ وہ ان کے کہے بغیر ہی ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ کافی سمجھدار ہو۔ وہ پھر سے ذرا سی مسکرائی۔ اسے میں لگا دوں گا، اب آپ آرام کریں۔ وہ ایزل کے چہرے کی طرف جاتے ان کے ہاتھ کو تھامتے آنکھیں چھوٹی کیے بولا تو وہ گہرا سانس بھرتے ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ اگر کچھ چاہیے ہوا تو بتا دینا اور بچی کا خیال رکھنا، وہ ہدایت کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ شاہ میر نے ایک نظر بیڈ بند ہوئے غار کے اس دروازے پر ڈالی اور پھر خود کو خاموش نگاہوں سے گھورتی اس دلربا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہاتھ ایزل کے دونوں اطراف رکھے اسے ایزل کی چھوٹی سی ناک سے مس کیا۔ ایزل نے لب بھینچ لیے۔ وہ جتنا اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ وہ نظریں اس کے حسین وجود پر گھمائے متفکرانہ لہجے میں پوچھتے ایزل کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شاہ میر کی بھاری انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے بالوں پر محسوس کرتے وہ جی جان سے لرزی۔ حلق ایک دم سے خشک پڑنے لگا۔ ایزل نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میں ٹھیک ہوں۔ شاہ میر نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر رکھے اس مومین کلائی کو گھورا اور پھر ایزل کی شفاف گردن سے سرکتی نگاہیں اس کے خد و خال میں اٹکی۔ شاہ میر پلیز۔ ایزل جی جان سے لرزی۔ مقابل کی آنکھوں کی تپش اس کے وجود کو پسینے سے شرابور کرنے لگی۔ وہ فوراً سے رخ موڑے، گھٹنے پیٹ سے لگائے خود میں سمٹ گئی۔ شاہ میر کو اس کی حرکت سخت ناگوار لگی۔ ایک نظر نیچے پڑے مرہم پر ڈالے اس نے جھکتے مرہم انگلی سے اپنے گال پر لگایا، پھر اسی ہاتھ کو ایزل کی نازک کمر کے گرد باندھے وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ مرہم لگانے دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترتا خماس ایزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑا گیا۔ ایزل نے دفاع کے طور پر اپنے نازک ہاتھ مقابل کے کشادہ سینے پر رکھے، جنہیں وہ چومتے پیچھے کر گیا۔ ایزل کی دھڑکنیں ایک دم سے بے ترتیب ہوئیں جب مقابل نے اپنی ہلکی بڑی بڈر والا گال اس کی نازک گال سے رگڑا۔ وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی مگر ہر بار کی طرح الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے تھے۔ کہیں اور چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کے گال پر مرہم اپنے طریقے سے لگاتا مخمور لہجے میں پوچھنے لگا۔ ایزل نے مزمع غصے سے اسے پیچھے کرتے گھورا اور وہ اسے اپنا ڈر دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ جب بھی نڈر بننے کی کوشش کی وہاں بھی گال سے مرہم لگاؤ گے؟ وہ برہمی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ نہیں، لبوں سے لگاؤں گا۔ ویسے بھی یہ بے باکیاں ان ہونٹوں سے ہوں تو روح تک سرشاری اترے گی۔ وہ بھاری لہجے میں گمگیر سرگوشی کرتے ایزل کی گردن پر جھکا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے بے باک جواب پر وہ سر تپیر سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ اس کی بڑھتی غربت سے سانسیں بھاری ہونے لگیں جبکہ وہ وقت، جگہ، حالات، ہر چیز سے بیگانہ اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔
شامیر اپنے کنوں سے سرکتے مقابل کے ہونٹوں کے لمس نے اسے تڑپا دیا تھا۔ وہ خوف سے اسے پکارتی ہاتھ پھر سے اس کے کشادہ سینے پر رکھ گئی۔ شامیر نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، ایزل کا وجود لرز کے رہ گیا۔ وہ فوراً سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی حرکت پر شامیر کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ایک نظر ان لرزتی گلابی پنکھڑیوں پر ڈالے وہ کسی پیاسے مسافر کی طرح جھکا، اس کے ہونٹوں سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میرے دل کی دھڑکنوں کو ابھی تک نارمل نہیں ہونے دے رہا ایزل۔ شامیر بیگ، تم تک پہنچتی ہر تکلیف کو شامیر بیگ سے گزر کر تم تک جانا ہوگا۔ تمہارے دل و دماغ، تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے، صرف اور صرف شامیر بیگ کا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے اس نے سرد لہجے میں ایزل کے کان میں سرگوشی کی، جیسے وہ اسے باور کروا رہا ہو، اسے جتا رہا ہو کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ ایزل آنکھیں میچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ خود سے بوجھ ہٹتا محسوس کرتے وہ فوراً سے رخ پھیر گئی۔ شامیر نے ایک نظر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالی، زخم سن ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے ایزل کی نازک کمر کے گرد اپنا ہاتھ مائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچا، جو آنکھیں پھیلائے اسے گھورنے لگی۔ گھورنا بند کرو۔ شامیر نے ان حسین آنکھوں کا بوسہ لیتے محبت اور ذرا رعب سے کہا۔ ایزل دانت پیستے فوراً سے بستر پر پڑی چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں جانم، ویسے بھی اب مجھ سے پردے کا گریز ضرورت نہیں رہا۔ وہ چادر اس کے ہاتھ سے لیتے ایک بھرپور نگاہ اس دلکش وجود پر ڈالتا معنی خیزی سے بولا۔ ایزل کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ وہ ابھی اس حادثے سے ٹھیک سے سنبھلی تک نہیں تھی اور یہاں یہ شخص اس کی جان کا عذاب بنا بیٹھا تھا۔ شامیر نے چادر اس کے ہاتھ سے لیتے دونوں پر ڈالی اور ایزل کے سر کو کندھوں پر رکھتے وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ سو جاؤ، اجازت ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے اسے پھر سے اپنے تنگ حصار میں قید کرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شامیر کے ہاتھ کو گھور رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے خود پر گزری قیامت کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اگر شامیر اسے نہ بچاتا تو اس وقت اس کا چہرہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس خوبرو مرد کا ہر بار اسے بچانا، کسی ڈھال کی طرح اس کے سامنے آنا ایزل کے دل و دماغ میں ایک نئی ہلچل برپا کر رہا تھا۔ اگر وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا تو پھر کیوں بچایا اسے؟ کیوں اس پر آئی مصیبت کو خود پر لے لیا؟ وہ سو رہا تھا، سوتے وقت بھی حسین نقوش تنے ہوئے تھے، مگر اس کا سونا بھی ایزل کے لیے غنیمت تھا۔ اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کو احتیاط سے خود سے ہٹاتی وہ بنا آہٹ کیے بستر سے اتری۔ ایک نگاہ اس سوئے ہوئے شہزادوں جسے وہ حسین مرد پر ڈالے وہ اس دروازے سے باہر نکلی۔ سوئی نہیں تم؟ جی نیند نہیں آ رہی؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے اس عورت کی پشت کو دیکھ بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کوئی قہوہ بنا رہی تھی لکڑیوں کی آگ پر۔ فوراً سے گردن موڑے اس معصوم گڑیا کو دیکھ کہا۔ ایزل ہولے سے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی اور چھوٹے سے گدے پر ان کے پاس بیٹھتی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھ گئی۔ لو اسے پی لو، طاقت ملے گی۔ وہ ایزل کے حسین چہرے کو دیکھ بولی تو ایزل نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی اور پھر احتیاط سے قہوہ تھام لیا۔ بہت محبت کرتا ہے تمہارا شوہر تم سے، بالکل پاگل ہے۔ وہ عورت ہنستے ہوئے شامیر کو یاد کرتے بولی تو ایزل جو قہوے کا گھونٹ بھر رہی تھی اسے لگا کہ اس کا منہ کڑوا ہو گیا ہو۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی تلخی سے ہنسی تو اس کی آنکھوں میں امڑتی اذیت دیکھ وہ عورت چونکی۔ محبت تو وہ بہت کرتا ہے مگر مجھ سے نہیں، اپنی منگیتر سے۔ ایزل نے قہوے کا پیالہ اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھتے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے سر جھکائے کہا تھا۔ وہ عورت حیرت زدہ ہوئی۔ اچھا، اگر اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے تو اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ وہ گہری نگاہوں سے اس حسین لڑکی کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ گزرے وقت کے تلخ لمحات
ایزل کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ میرے حسن کو حاصل کرنے کی طلب میں اس نے یہ شادی کی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیونکہ وہ اپنے اور شامیر کے رشتے کی حقیقت یہی تصور کرتی تھی۔ تو کیا طلب پوری نہیں ہوئی اس کی؟ وہ اب اٹھتی ایزل کے پاس بیٹھ گئی۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید ابھی نہیں ہوئی، یا پھر شاید اس کی ضد پوری نہیں ہوئی۔ خیر، جلد ہی چھوڑ دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو بازو سے رگڑتے اس خاتون کو دیکھتے بولی، جو سنجیدگی سے ایزل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام مریم ہے، پچھلے 10 سالوں سے اس جگہ رہتی ہوں۔ شوہر مر گیا تو اولاد نے اکیلا کر دیا، تب سے ہی یہ جگہ میرا ٹھکانہ ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے بیٹی، انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کی نیت بتا دیتی ہوں۔ وہ لمحے کو رکی۔ ایزل یک ٹک ان کے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ اندر لیٹا لڑکا دیوانہ ہے تیرا، تم شاید مانو یا نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں جنون دیکھا ہے میں نے، اور میں دعوے سے کہتی ہوں وہ کبھی نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی اور ہاتھ ایزل کے کندھوں پر رکھا۔ ایزل حیرت سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر سر سانس فضا کے سپرد کرتے وہ رخ پھیر گئی۔ میں نے آج تک اس جیسا تیز دماغ اور بے باک انسان نہیں دیکھا۔ جانتی ہو اس کا ہاتھ جس نوعیت سے جلا ہے جس نوعیت کی اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو درد کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو چکا ہوتا، مگر یہ… ایزل نگاہیں چرا گئی۔ جانتی تھی وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں، مگر یہ لڑکا جانے کتنی دیر سے ہوش و حواس میں بھی رہا، اور یہاں آتے ہی مجھ سے اچھا خاصا جھگڑا بھی مول لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکھڑائے گا، اگر بے ہوش نہیں ہوا تو کم از کم وہ تکلیف کے سبب جواب نہیں دے پائے گا، مگر میں حیران ہو گئی یہ دیکھ کر کہ وہ نہ صرف جواب دیتا رہا بلکہ مجھے لاجواب بھی کرتا رہا۔ ایزل کو وہ عورت بھی شامیر سے متاثر لگی۔ جانتی ہوں میں، وہ ایسا ہی ہے۔ وہ پہلو بدلتے بولی، مطلب اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، وہ اب مزید شامیر نامہ نہیں سن سکتی تھی۔ بہت طاقتور جڑی بوٹی دی ہے اسے، صبح تک سوئے گا ایسا مجھے لگتا ہے۔ وہ ایزل کی سرد نگاہوں کو دیکھ ہنسی۔ تمہیں اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم یہ جان لو کہ وہ لڑکا تمہیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اسے چوٹ میں بھی تمہارا خیال تھا اور وہ تمہارے لیے لڑتا رہا مجھ سے۔ حالانکہ میں ایک عورت ہوں۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتے شامیر کو یاد کرتے ہنسی۔ وہ ایک برا انسان ہے اماں، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، نماز قرآن دین اس سب سے وہ دور ہے۔ مجھے وہ میری شادی سے اٹھا کر لے آیا، میرا باپ مر گیا اسی صدمے سے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے؟ ایزل کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم سے تیز لہجے میں غراتے ہوئے بولی۔ تو اماں ہنسنے لگی۔ دیکھو بیٹا، وہ برا انسان ہے یا اچھا مجھے اس کا علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اٹھا کر نہ لاتا تو بھی تم کسی نہ کسی وسیلے سے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی۔ تمہارا باپ مرا تو یہ جان لو ان کی موت کا وقت مقرر تھا، وجہ چاہے شامیر ہوگا، مگر جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے انسان تو کیا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اگر خدا نے اسے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو شاید وہ اسے راہ راست پر لانا چاہتا ہو اور تمہیں وسیلہ بنایا گیا ہو کہ تم اسے سدھارو۔ میری باتوں پر غور ضرور کرنا میری بچی۔ اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، تمہیں پاس نہ پاتے وہ بے چین ہو جائے گا۔ اس نے اسے الجھن میں ڈالے وہ سر کو جھٹکتے جگہ سے اٹھی، جبکہ ایزل خالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر رک جاتے تم لوگ؟ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی آسمان پر پڑی اپنی روشنی بکھیرنے کو نکلی، ویسے ہی شامیر ایزل کو لیے اس عورت سے وہاں سے جانے کی اجازت مانگتے کھڑا ہوا۔ رک جاتے، مگر اس وقت جانا ضروری ہے۔ نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سموئے اس نے بے حد سختی سے کہتے، انگلیاں ایزل کی نازک انگلیوں میں الجھائے۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھی، پر وجہ شامیر جانتا تھا شاید۔ سر، وہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلی اس کے باڈی گارڈ کا عملہ سانس روکے باہر کھڑا تھا۔ شامیر نے ایک دم سے ایزل کے ہاتھ پر گرفٹ ڈھیلی کی اور
جھپٹتے ہوئے کسی چیل کی طرح وہ وقاص کو گریبان سے تھام گیا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ جب کہا تھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی غائب مت ہونا۔ اس کے چہرے پر مکے جھڑتا وہ غراتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بے ساختہ ہی ایزل کی چیخ نکلی تھی۔ شاہ میر پاگلوں کی طرح وقاص کو مار رہا تھا۔ ایزل کا سانس حلق میں ہی دب گیا۔ شاہ میر کا یہ وحشی روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وقاص کے منہ سے خون بہنے لگا مگر وہ بنا رکے اسے لاتوں مکوں سے پیٹ رہا تھا۔ شاہ میر چھوڑو اسے۔ روحان سے رہا نہ گیا تو وہ وقاص کے بچاؤ کو بیچ میں کودا۔ سالے اب تجھے یاد آئی؟ تب کہاں تھا یہ جب وہ عورت میری بیوی کو مارنا چاہ رہی تھی؟ ہاں کہاں مرے تھے تم سب کے سب؟ وہ وقاص کو چھوڑ اب روحان کو سیدھا ہوا۔ روحان کا چہرہ زرد پڑ گیا جب مقابل کی غصے بھری نیلی نگاہیں اپنے وجود پر ٹکی پائی۔ دیکھ میں تجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ دیکھ بائی کو پکڑ لیا ہے میں نے۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر کا بھاری ہاتھ کے جبڑے کو توڑتا ہوا دبی دبی آواز میں بولتا ستارہ بائی کی طرف اشارہ کر گیا جو خون سے لت پت ہتھکڑی بندھی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تیزاب سے بدشکل ہو چکا تھا۔ شاہ میر قہر برساتی نگاہوں سے بائی کے وجود کو گھورتا آگے بڑھا۔ بچاؤ! بائی اسے اپنی طرف آتا دیکھ خوف سے کانپتے چلائی تھی جبکہ ایزل تو بس آنسوؤں بھری نگاہوں سے اس سب کو دیکھ رہی تھی۔ مریم اماں کی دی بڑی سی شال کے سبب اس کا نازک لرزتا وجود سب کی نظروں سے بچا ضرور تھا مگر سب کی نگاہیں اس بڑی سی چادر میں چھپی لڑکی پر اٹکی تھی جس کی وجہ سے شاہ میر بیگ اس قدر بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ میں تم جیسیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ اب شاہ میر بھی اس کی طرح پنجوں کے بل اس کی طرف جھکا تھا۔ نیلی آنکھوں میں نفرت و غصہ تھا۔ شاہ میر دیکھو! اس نے لمحوں میں پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے لوڈڈ گن چھینتے بائی کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی۔ شاہ میر ڈونٹ ڈو دس! چھوڑو اسے! میجر شاہ میر اسے نشانے میں لیے غرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایزل ایک دم سے اتنے زیادہ بندوں کو دیکھ گھبرا گئی۔ مریم اماں بھی جھونپڑی سے باہر آئی تھی۔ ایزل کے کپکپاتے وجود کو سہارا دیتے وہ خود بھی تشویش سے سارا منظر دیکھنے لگیں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! یار آئیے آئیے آپ کی ہی کمی تھی۔ ویلکم باس! وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگا۔ شاہ میر کی نظریں اس کے ہاتھ پر تھیں جو تیزی سے ٹریگر چڑھا گیا۔ نو شاہ میر رک جاؤ! وہ دھاڑے تھے مگر اس کی آنکھوں میں خون دیکھ انہیں اتنا اندازہ ضرور ہوا تھا کہ وہ لڑکا رکنے والا نہیں۔ تو روک لیں۔ وہ کندھے لاپرواہی سے اچکاتا ہنستا ہوا آنکھ بند کر گیا۔ فضا میں ایک دم سے گولی کی آواز گونجی۔ شاہ میر! روحان دھڑکتے دل سے اس کے کندھوں سے ابلتے خون کو دیکھ چلایا جبکہ شاہ میر نے جبڑے مضبوطی سے بھیجے ایک ساتھ جانے کتنے ہی فائر ستارہ بائی پر کیے جو دم توڑتی ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈونٹ موو میجر! جو کرنا تھا تم نے کر لیا۔ اب اگر سر کو کچھ ہوا تو تمہارا سر اڑا دوں گا۔ وقاص جو نیچے گرا ہوا تھا میجر شاہ میر کو آگے بڑھتا دیکھ اس نے پھرتی سے اٹھتے گن میجر کی کن پٹی پر رکھی۔ شاہ میر گن کو بیلٹ میں لگائے سرد نگاہوں سے میجر کو دیکھتا آگے بڑھا اور اماں کے سینے سے لگی روتی ہوئی ایزل کو دور کیا۔ شش! ڈونٹ کرائی! وہ اس کے آنسو انگلیوں سے صاف کرتا دھڑکتے دل سے بولا۔ ایزل ایک دم سے خوفزدہ سی ہوتے اس سے دور ہوئی۔ ایزل واپس آؤ! اس نے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا دیکھ شاہ میر داڑھا تھا مگر تب تک میجر شاہ میر بڑی چالاکی سے وقاص کو مارتے ایزل کو پکڑ چکے تھے۔ میں نے کہا تھا شاہ میر تمہارے ساتھ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اب میں اسے لے جا رہا ہوں۔ تم نے آج تک اس کیس میں میری بہت مدد کی ہے اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ ایزل کے بازو کو پکڑتے وہ گن کا رخ ایزل پر کیے بولے۔ شاہ میر کسی وحشی کی طرح ان پر لپکا مگر تب تک روحان نے تیزی سے اس کی گردن میں کوئی انجیکشن لگایا۔ شاہ میر سرخ خون آلودہ نگاہوں سے مڑا غصے حیرت سے روحان کو دیکھنے لگا جو اسے سوری کر رہا تھا۔ شاہ میر ایک دم سے بے ہوش ہوتے اس کی طرف جھول گیا۔ اسے حفاظت سے گھر لے جاؤ۔ چلو بیٹا! ایک نظر شاہ میر کے بے ہوش وجود پر ڈالے میجر ایزل سے مخاطب ہوئے جو ابھی تک شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہیں حفاظت سے اپنے پاس رکھیں گے۔ ڈونٹ وری! میں آرمی میں ہوں۔ چلو! میجر کے بلانے پر فوراً سے ہوش کی دنیا میں لوٹتی سر کو ہاں میں ہلاتی ان کے پیچھے ہی گاڑی میں بیٹھی۔ مجھے دے دو یہ لگ جائے گی تمہیں۔ وہ بڑے سے چاقو کو دائیں بائیں بڑی مہارت سے گھما رہی تھی
جبکہ نگاہیں LED پر چلتے مناظر پر تھیں، جہاں کوئی مارشل آرٹ کے متعلق فلم چل رہی تھی۔ شاہ میر تیزی سے آگے بڑھا، اسے چاقو چھیننے لگا، مگر وہ باضد تھی اور غصہ بھی۔ فوراً سے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے پریکٹس کرنی ہے، چھوڑو اسے ورنہ یہ لگ جائے گا۔ وہ بے چین ہوئی جب شاہ میر کا ہاتھ اس چاقو کی نوک پر اٹکا۔ نہیں، تم کسی اور چیز سے پریکٹس کر سکتی ہو مگر اس سے نہیں، وہ سرد لہجے میں بولتا چاقو چھیننے لگا۔ جب ایزل نے اپنے ہاتھوں میں چاقو کو پکڑا، شاہ میر کی آنکھوں میں حیرت سی پھیلی جب اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھا۔ شاہ میر! وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا جب روحان نے اسے دونوں کندھوں سے تھامے ہلایا۔ وہ ایک دم سے چیختا فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ روحان کے چہرے پہ واضح پریشانی تھی۔ شاہ میر گہرے سانس بھرتے آنکھیں میچ گیا۔ اس کا ذہن ہر سوچ سے مفلوج تھا۔ اپنے بازو پر کچھ سخت محسوس ہوا تو اس نے نیلی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک ایک کرتے سارے منظر سے دھن جھٹ گئی۔ ایزل کہاں ہے؟ اس نے خونخوار لہجے میں دھاڑتے روحان کو گردن کو گدی سے دبوچا۔ روحان کی آنکھیں باہر کو ابلی اور روحان کو لگا تھا کہ شاید وہ اتنی جلدی اس لڑکی کو یاد نہ کرے، مگر وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ ہوش میں لوٹتا پھر سے ایزل کا پوچھنے لگا۔ روحان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، جسم ڈھیلا پڑنے لگا، جبکہ شاہ میر سرد نگاہوں سے اسے آخری سانس بھرتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر، چھوڑو اسے۔ حمزہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ وہ تڑپ اٹھا۔ شاہ میر کی گرفت سے روحان کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرتا بالآخر وہ تھوڑی دیر تک کامیاب ہو گیا۔ وہ مر جائے گا میر، بس کرو۔ اسے پھر سے روحان پر حملہ کرتے دیکھ حمزہ چلایا تھا۔ تو مر جائے، بس مجھے ایزل چاہیے، بول اسے بتائے کہ اس میجر کے ساتھ مل کر کہاں چھپایا ہے اس نے میری ایزل کو۔ وہ کوئی مجنوں لگا تھا حمزہ کو۔ روحان نے اپنی گردن کو سہلاتا لمبے لمبے سانس بھرتے نم نگاہوں سے اس بھپرے شیر کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا۔ روحان نے فوراً سے اپنی صفائی دی، جس پر شاہ میر کو رتی برابر بھروسہ نہیں تھا۔ میر میری جان، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ تہمینہ بیگم متفکر سے اس کے کمرے میں شور سنتے آئی تھیں۔ اب دیوار سے لگے روحان اور کمرے کی بکھری حالت انہیں شاہ میر کے موڈ کا کافی اچھے سے بتا گئی تھی۔ جبھی وہ ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے سب، وہ خود پر ضبط کرتا چلایا تھا۔ تہمینہ بیگم آگے بڑھی مگر حمزہ نے انہیں اشارے سے روک لیا۔ چارہ ناچارہ وہ غمزدہ سی کیفیت میں کمرے سے نکل آئی۔ وصال، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ کیا امی، کیا چل رہا ہے؟ وہ سامان پیک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ملتان کی فلائٹ تھی۔ بزنس ڈیل کے سلسلے میں وہ 1 ہفتے کے لیے جانے والا تھا جب ذکیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ سفینہ تمہارے کمرے میں کیوں نہیں رہتی؟ 2 ہفتے ہو چکے ہیں اسے آئے ہوئے اور وہ کنواری لڑکیوں کی طرح الگ سے کمرہ پکڑ کر بیٹھی ہے۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ بہتر کرو اپنے تعلقات، وہ برہمی سے بولی۔ یسال اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگا۔ امی، اس کی اپنی زندگی ہو، جیسے مرضی رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آپ بھی پلیز مجھے پریشان مت کریں اس حوالے سے، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا سامان پیک کرنے لگا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا تمہیں؟ اس کا کھردرا جواب ذکیہ کو آگ لگا گیا۔ سنو لڑکے، یہ سب چونچلے مجھے نہیں پسند۔ شادی تمہاری مرضی سے کری ہے میں نے، اس وقت شوق چڑھا ہوا تھا بہت، تو اب رہو گھر اور اپنی بیوی کو سنبھالو۔ ذرا جو فکر ہو، تمہاری اولاد پیدا کرنے والی ہے، پورا دن الٹیاں کرتی رہتی ہے، بچی حالت دیکھو سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے، اور تمہیں تو دیوداس بننے سے فرصت نہیں۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں پلیز، یسال اس ٹاپک سے ہٹتا دیکھ جھنجھناہٹ سے بولا تھا۔ کیا امی؟ ارے یہ سب جانتی ہوں، تیرے دماغ سے ابھی تک وہ فطورن لڑکی نہیں اتری نا، میں جانتی ہوں تجھے ماں ہوں تیری۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز میرا سامان واپس کریں۔ ذکیہ اس کا بیگ اٹھائے غصے سے لال و بھکا ہوئی کمرے سے ہی نکل گئی تھی، جبکہ یسال اکتائے ہوئے موڈ سے ان کے پیچھے ان کی منت سماجت کرتا پھر رہا تھا۔
چل رک اپنی بیوی کے پاس، آج سے تم اس کے پاس رہو گے۔ یہ سال نے حیرت سے تکیا اور پھر بیڈ پر سیدھے ہوتے بیٹھی سفینہ کو دیکھا۔ امی مجھے ملتان جانا ہے آفس کے کام سے، میں واپس آؤں گا تو یہی رہ لوں گا، مگر ابھی کے لیے مجھے بیگ دیں۔ وہ جانتا تھا غصے اور جھگڑنے سے کام نہیں بنے گا، جبھی نرم لہجے میں بولا، اگر تم جاؤ گے تو سفینہ بھی ساتھ چلے گی، اٹھو سامان باندھو اپنا۔ سفینہ، وہ حکمیہ لہجے میں بول سفینہ کو دیکھنے لگی۔ امی یہ کیا کرے گی میرے ساتھ؟ یہ سال حیرت زدہ سا آنکھیں پھیلائے بولا، جبکہ سفینہ خود حیران و پریشان تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ارے بڈھی ہو گئی ہوں میں، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا اسے، پورا دن الٹیاں کر کر کے ہلکان ہوتی ہے اور مجھے بھی کرتی ہے۔ تمہاری بیوی ہے، تمہاری اولاد ہے، سنبھالو اسے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے بولی۔ تو یہ سال نے آنکھیں پھیلائی۔ امی، منہ بند رکھو تم تو، چلو اٹھو اور سامان باندھو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سفینہ کو اچھے سے جھاڑ پلاتی کمرے سے ہی نکل گئی۔ اسی میں رکھ لو اپنا ضروری سامان اور باہر آؤ، مجھے نکلنا ہے۔ یہ سال نے ایک نظر اس کی زرد رنگت پر ڈالے بیگ فرش سے اٹھائے بیڈ پر رکھتے کہا، جبکہ سفینہ برسرد نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی، ڈیڈ، میر تم؟ بیٹا میری جان، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ہوش کب آیا؟ شاہ، جو سب کے روکنے کے باوجود میٹنگ روم میں جا پہنچا تھا، اسے وہاں دیکھ رضا ایک پل میں زرد پڑ گئے، تڑپتے اس کے قریب آئے اور اس کے کندھوں سے تھامے کرسی پر بٹھائے اس کے خوبرو چہرے کو ہاتھ سے چھونے لگے۔ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت؟ وہ باپ تھے، پچھلے 7 دنوں سے اس کی حالت دیکھ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہے تھے۔ ایک ہفتے سے ڈاکٹرز اسے میڈیسن کے زیر اثر بے ہوش رکھے ہوئے تھے اور اب زیادہ دیر اسے بے ہوش رکھنا اس کی جان پر خطرہ تھا، جبھی کل رات سے اسے کوئی دوا یا انجیکشن نہیں لگایا گیا تھا اور نتیجہ اس وقت رضا کے سامنے تھا۔ ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں، آپ جانتے ہیں وہ آپ کا دوست میجر اور وہ ایزل کو لے گیا۔ ڈیڈ، مجھے وہ چاہیے، آپ فون کریں، انہیں بولیں کہ شرافت سے میری بیوی کو گھر چھوڑ جائے۔ وہ مجنوں بنا آنکھوں میں جنون تڑپ لیے بڑی امید سے رضا کو دیکھ بولا۔ رضا نے لب بھیجتے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جس کی حسین آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے۔ انہیں وہ شامیر بیگ نہیں کوئی عاشق لگا تھا۔ آپ سب لوگ جائیں، میٹنگ کل ہوگی۔ رضا نے خود پر گھٹتی نگاہوں کے تعاقب میں وہاں کھڑے کلائنٹ سے کہا، جو کندھے جھکاتے وہاں سے نکل گیا۔ خود کرسی کھینچتے وہ اس کے قریب بیٹھے۔ ایزل اپنی مرضی سے گئی ہے میر؟ اس کا سفید ہاتھ تھامے وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ شاہ میر کی نگاہیں ساخت رہ گئی، وہ بس حیرت و صدمے سے اپنے ڈیڈ کو دیکھتا رہا۔ ہاتھ کی انگلیوں میں لرزش تھی جنہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہاتھ کھینچ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، دماغ کہہ رہا تھا ہاں یہ سب سچ ہی تو تھا۔ وہ تو آگے ہی اس سے فرار چاہتی تھی، مگر دل کا کیا کرتا جو اس لڑکی محض ایک لڑکی کو سامنے نہ پاتے بے قرار تھا، اتنا کہ اگر وہ شاہ میر بیگ کو نہ ملتی تو دنیا کو تباہ کر دینے کا جنون رکھتا تھا۔ یہ سچ ہے اور تم بھی جانتے ہو۔ رضا نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا، گالوں پہ ابھرتے حسین گڑھے مزید گہرے ہوئے جب اس نے لبوں کو دانتوں تلے کچلا۔ میں کچھ نہیں جانتا ڈیڈ، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ایزل شاہ میر بیگ ہے، میری بیوی، صرف میرا شاہ میر بیگ کا حق ہے اس پر، اور اس کی مرضی ہو یا پھر نہیں، وہ رہے گی تو میرے ساتھ ہی، وہ بھی تا عمر۔ اس کی آنکھوں میں ابلتا جنون دیکھ رضا بالکل سن سے رہ گئے۔ وہ جواب دینا چاہتے تھے مگر الفاظ جیسے گڈ ہو گئے۔ شاہ میر، یہ پاگل پن ہے۔ وہ کرسی کو لات مارتا بکھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا۔ رضا کی آواز پر اس کے بھاری قدم تھمے۔ نہیں ڈیڈ، یہ پاگل پن نہیں، یہ ضد ہے، یہ جنون ہے، اور وہ بھی کسی عام انسان کا نہیں، شاہ میر رضا بیگ کا جنون۔ ایزل جاوید اختر، وہ تو تب بھی میرے پاس تھی ڈیڈ جب وہ آنا نہیں چاہتی تھی، اور اب جب وہ میری ہے پوری طرح سے تو پھر بھلا میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ امپاسبل۔ وہ نچلے سرخ ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتا جنون خیزی سے بولا۔ ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے جکڑ گیا۔ رضا دم سادے اس کی باتیں سنتے سناٹوں کی زد میں چلے گئے۔ آپ گھر جائیں، ریسٹ کریں،
اب میں تبھی واپس آؤں گا جب ایزل میرے ساتھ ہوگی۔ وہ انہیں اچانک سے ہگ کرتا بولا تو رضا نے بے بسی سے آنکھیں منہ دی۔ تم نے قسم کھائی ہے میرا بڑھاپا خراب کرنے کی۔ وہ آنسوؤں کو حلق سے نگلتے بولے تو شامیر کی حسین آنکھوں میں شرارت ابھری۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، آپ کو بھی پورا موقع دوں گا۔ بہت جلد آپ بھی اپنے گرینڈ سن یا گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ مل کر میری زندگی کو خراب کر سکیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بے باکی سے بولا تو رضا کا چہرہ سرخ پڑا۔ بے شرم انسان! انہوں نے دانت پیستے اس کی کمر پر مکہ جڑا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرایا۔ لو یو اینڈ ٹیک کیئر۔ وہ لمحوں میں رضا کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا اور رضا اب بس اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ ایزل بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کب سے ننگے پاؤں لان میں کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ شاویر اسے کب سے نوٹ کر رہے تھے اور جب رہا نہ گیا تو خود ہی نیچے اس کے پاس چلے آئے۔ ایزل ان کی آواز پر ایک دم چونکی۔ جی انکل کچھ بھی نہیں، وہ ایک دم سے نظریں چرا گئی۔ شاویز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یقیناً وہ کچھ چھپا رہی تھی مگر انہوں نے کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو باہر کیوں کھڑی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، چلو میرا بچہ روم میں چلو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو ایزل مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ ایک ہفتے سے میجر شاویر اور ان کی بیوی کے ساتھ تھی جو ایزل کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے مگر جانے کیوں دل اچاٹ سا تھا۔ وہ اداس تو تھی ہی، اب بیزار بھی ہونے لگی۔ جی انکل گڈ نائٹ۔ وہ بس واپس سے اپنے روم میں چلی گئی۔ روم کو لاک کرتے وہ بیڈ کو گھورنے لگی اور پھر گہرے سانس بھرتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میرے دل کی دھڑکنوں کو ابھی تک نارمل نہیں ہونے دے رہا ایزل شامیر بیگ۔ تم تک پہنچتی ہر تکلیف کو شامیر بیگ سے گزر کر تم تک جانا ہوگا۔ صرف تمہارے دل و دماغ، تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے، صرف اور صرف شامیر بیگ کا۔ کانوں میں شامیر کی وہی سرگوشیاں گونج رہی تھیں جو ایک ہفتے سے اس کا چین و سکون غرق کیے ہوئے تھی۔ وہ آنکھوں کو اور بھی مضبوطی سے بند کرتی لیٹی رہی مگر دماغ اور دل تو اسی بے مہر پر اٹکا ہوا تھا جو ہوا میں بکھری آکسیجن کی طرح اتنا عرصہ اس کی سانسوں سے بھی قریب تر رہا تھا اور اب ایسا گم ہوا کہ واپس تک نہ پلٹا۔ وہ لاشعوری طور پر شامیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر انا آڑے آ رہی تھی، کیسے زبان سے اقرار کر لیتی۔ وہ کیوں آئے گا؟ اس کی طلب تو پوری ہو گئی، اب تک تو بھول بھی گیا ہوگا کہ کوئی ایزل بھی ہے۔ دماغ نے پھر سے دلیل دی تو دل بوجھل پڑ گیا۔ وہ حسین غزالی نگاہیں بستر پر ڈالے بس گمسم سی لیٹی رہی۔ کبھی جو باہوں کا گھیرا اسے عذاب لگتا تھا اب اس کی قربت، اس کا نہ ہونا بھی ایک عذاب لگ رہا تھا۔ وہ تھا تو اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اس کی باہوں میں چھپی وہ شیرنی بنی رہتی تھی اور اب ڈر اس قدر حاوی رہتا کہ سکون سے سو پانا بھی محال تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں شامیر، اب کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی، تم ہو ہی گھٹیا انسان، اتنی جلدی بھول بھی گئے۔ وہ دل ہی دل میں آنسو بہاتی اس بے مہر کو یاد کرتی رہی۔ ہیلو مسٹر شاویز، حسین اسپیکنگ۔ ہیلو شامیر بیگ ہیئر۔ میجر کافی خوشگوار موڈ میں چائے پی رہے تھے۔ فون کال کی دوسری جانب سے ابھرتی بھاری پراسرار آواز پر ان کا اخبار تھاما ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا۔ تم؟ اخبار چھوڑتا میز کے نیچے جا گرا جب میجر قدرے حیرانگی سے چیختے ہوئے بولے تھے۔ شامیر کی نیلی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے دیوار پر نصب بڑی سی گھڑی کی سوئیوں کو گھور رہا تھا۔ ارے واہ، پہچان لیا آپ نے تو! وہ داد دینے والے انداز میں بولا تو شاویر نے چشمہ اتارا۔ دیکھو شامیر، تم ایک اچھے انسان ہو، اب یہ فضول کی ضد چھوڑ دو، تم جانتے ہو کہ ایزل میرے پاس محفوظ ہے تو پھر اسے یہیں سکون سے رہنے دو۔ میجر اس کی ضد سے کافی اچھے سے واقف تھے، فوراً سے کہا تو مقابل نے جبڑے بھیج لیے۔ آپ نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا میجر شاویر، شاید آپ جانتے نہیں کہ شامیر بیگ کیا چیز ہے۔ ڈونٹ وری، آپ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا جبکہ میجر شاویر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ تم کبھی بھی ایزل تک نہیں پہنچ سکتے تو فضول کی بحث اور ضد چھوڑ دو، وہ تنبیہی لہجے میں بولے جبکہ شامیر ان کی بات سنتے آئی برو اچکاتا۔ چیلنج مت کریں میجر، شامیر نے ٹوکا۔ کیوں ہو گیا تم کر رہا ہوں چیلنج؟
کیوں ہو کیا تم؟ کر رہا ہوں چیلنج۔ تم ساری زندگی بھی لگا دو گے تو بھی ایزل تک نہیں پہنچ سکتے شامیر رضا بیگ، یہ اپنے پیسے کا دھونس کسی اور پر جمانا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب کیسے تم ایزل تک پہنچتے ہو۔ شاہویر غصے سے جگہ سے کھڑے ہوتے چلائے تھے جبکہ شامیر ان کی باتوں پر بے اختیار ہنسا۔ یہ دھونس پیسے کی نہیں ہے میجر، یہ ضد، یہ جنون ہے شامیر بیگ کا۔ اب آپ سے اگلی ملاقات آپ کے گھر پر ہوگی، وہ بھی آمنے سامنے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ مسکراتا ہوا گیا ہوا ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ یہ اسے کیسے پتا کہ میں نے ایزل کو اپنے گھر رکھا ہے؟ میجر نے سوالیہ نگاہوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے خود کلامی کی۔ اس کا مطلب وہ یہاں آتا ہوگا۔ گارڈز! وہ خواص باختگی سے کیفیت سے چلائے۔ انہیں فوری طور پر ایزل کو ساتھ لیے جگہ چھوڑنی تھی۔ گاڑی نکال۔ چابی روحان کی طرف اچھالتے وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، یار مجھے بخش دے، دیکھ کچھ دنوں میں میری شادی ہے۔ منہ بجا دیا مطلب تم نے۔ شامیر کے گھورنے پر روحان نے فوراً سے تبصرہ کی، تیری وجہ سے وہ میجر میری ایزل کو مجھ سے چھین کر لے گیا تھا اور اب تو ہی اسے واپس لانے میں میری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ روحان نے حیرت سے فک چہرے سے استفسار کیا۔ تو شامیر مسکرایا، مطلب کو چھوڑ، تو بس گاڑی اسٹارٹ کر۔ شامیر نے زور سے اس کا گال کھینچتے کہا اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ گاڑی کا ڈور کھولے اندر بیٹھا۔ انکل ہم اتنی ایمرجنسی میں کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز کچھ بتائیں تو صحیح۔ ایزل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ کب سے میجر شاویر سے پوچھ رہی تھی تو بس خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ بیٹا شامیر نے فون کیا تھا، وہ مرر سے اسے دیکھتے پریشانی سے گویا ہوئے۔ تو ایزل کا دل تیزی سے دھڑکا، ماتھے پر بکھرے بال سمٹے، وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتی میجر کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیلنج کیا ہے کہ وہ آج رات تک تمہیں ڈھونڈ لے گا اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میجر مضبوط لہجے میں بولتے سیل فون نکال کسی کو کال کرنے لگے، جبکہ ایزل تو اس ستمگر کے چیلنج کا سنتے ہی اپنے بے قابو دھڑکنوں کا شمار کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ خوبرو شخص شاید بھول چکا ہے اسے، مگر اب جب اس کے آنے کی خبر سنی تھی دل تو جیسے قابو میں ہی نہیں رہا تھا۔ وہ نچلے ہونٹ کو کچلتے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے یاد تھا وہ منظر جب وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا مگر ایزل نے نہیں تھاما تھا۔ اس منظر کو سوچتے ہی ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ گہرے سانس بھرتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا وہ آئے گا؟ ذہن نے سوال کیا جب دل نے لہکتے حامی بھری تھی۔ کیا وہ اتنے وقت میں اس کے پاگل پن سے واقف نہیں ہو پائی تھی؟ کیا اس کا آنا ایزل کی خواہش کے مطابق تھا؟ وہ سخت تذ بذر میں گھری خود سے الجھی بیٹھی تھی۔ حقیقتاً وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایزل نے گہرے سانس بھرتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ تم ڈھونڈو گے کیسے؟ کیا میجر کے گھر یا کسی اپارٹمنٹ کا پتہ معلوم ہے؟ کیونکہ ان حالات میں وہ تمہاری بیوی کو کہیں اور تو رکھنے سے رہا۔ روحان نے گاڑی سیاہ تارکول سے بنی سڑک پر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ تو اس کے گھر کون جا رہا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا لاپرواہی سے ہنسا۔ تو روحان چونک گیا، کیا مطلب؟ تو پھر ہم اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ روحان نے صدمے کسی کیفیت میں اسے دیکھا، وہ خود ہمیں اپنے پاس لے کر جائے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے روحان نہیں سمجھ پایا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ شامیر نے جیت پانا ناممکن ہی تھا، مطلب اس نے ضرور کچھ سوچا ہوگا۔ شامیر نے سیل فون موبائل سے نکالا۔ روحان اسے ہی دیکھ رہا تھا مگر چپکے سے۔ کام کر اپنا، یہاں سے لیفٹ لے۔ شامیر نے اسے سختی سے جھاڑا تو وہ گلا گنگارتے گاڑی کو بائیں طرف موڑ گیا۔ شامیر اسے ڈائریکشن بتا رہا تھا اور روحان بس کسی روبوٹ کی طرح گاڑی کو دائیں سے بائیں موڑ رہا تھا۔ بس یہیں روک دے۔ ایک نظر آسمان پر پھیلتی تاریکی پر ڈالے شامیر نے چمکتی نگاہوں سے کہا، کیا یہاں کہاں؟ اور تجھے کیسے پتا کہ میجر یہاں ہے؟ وہ ترچھی نگاہوں سے شامیر کو گھورتے پوچھنے لگا۔ ایک نگاہ اس سنسان سڑک پر ڈالی، تجھے یہ سب جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بس پیچھے سے کچھ ضروری سامان ہے وہ نکال لے، تیری بھابھی کا ہے۔ روحان کے گال کو تھپکتے وہ نرمی سے کہتا گاڑی سے باہر نکلا۔ روحان منہ بنائے گاڑی سے نکلا اور ایک نگاہ خود سے 2 قدم آگے چلتے
اس خبرو شخص پر ڈالے کندھے جھکا گیا۔ اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ موڈ بہتر کرنے کی غرض سے وہ اسے شاور لیتے اپنے سیاہ گلدار بالوں کو جھاڑتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سیاہ سوٹ میں اس کے سونے سے چگمگاتی رنگت بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتی جیسے ہی روم کی وسط میں پہنچی بالکنی کی طرف کھلتی کھڑکی پر کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، مگر وہ اپنا وہم گردانتے ٹاول کو صوفے پر چٹکتی دوپٹہ اٹھانے لگی جب اس بار واضح دستک ہوئی تھی۔ ایزل ایک دم سے خوف سے اچھلی، غزالی بڑی بڑی آنکھوں کو حیرت سے پھیلائے وہ کھڑکی کو گھورنے لگی۔ پہلا خیال ہی اس ستمگر کا آیا تھا، مگر پھر اسے میجر کی کہی بات یاد آئی کہ شاہ میر چاہ کر بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکتا، اور اب کی بار مزید خوفزدہ ہوئی۔ کھڑکی پر اب کی بار دستک آگے سے زیادہ تیزی سے جاری تھی، جس کے سبب وہ بنا آہٹ کیے بیڈ سے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھائے دروازے کی طرف بڑھی۔ میجر شاہویر نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اس وقت وہ کسی بہت بڑے خطرے میں ہے، اسی لیے وہ اسے اپنے پاس حفاظت میں رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے سختی سے تائید بھی کری تھی کہ کسی بھی قسم کی گڑبڑ محسوس کرتے وہ سب سے پہلے میجر کو آگاہ کرے۔ اسی لیے وہ دبے قدموں سے کمرے سے نکلنے لگی۔ اس نے جیسے ہی رخ دروازے کی سمت کرتے لاک کھولنا چاہا، کسی سائے نے اسے تیزی سے جھپٹا۔ اسے کمر سے دبوچے وہ دروازے سے پن کر گیا۔ اف جانم، ابھی تو بھاگم بھاگ والا کھیل ختم کر دو۔ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ ایزل کے حسین لبوں پر ہاتھ رکھتے دوسرا ہاتھ اس کی نازک سی کمر پر مائل کیے ذرا شریر سے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ تو ایزل کا سانس رک گیا۔ وہ حد سے زیادہ آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے بالکل اپنے قریب موجود شاہ میر کو دیکھے گئی۔ کیا وہ سچ میں آیا تھا؟ ایزل کو اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ پلکیں جھپکتی اس وجیحہ مرد کو دیکھے گئی، جس کی بے قرار نگاہیں دلربانہ انداز سے اس ساحرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اف، کافی ہاٹ لگ رہی ہو، آج تو کس سے کام نہیں چلنے والا۔ وہ ہاتھ اس کے ہونٹ سے ہٹائے ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا پیچھے ہٹا اور ایزل کو کندھوں پر ڈالے واش روم میں گھسا۔ شاہ میر، چھوڑو۔ وہ ہوش میں لوٹی خود کو اس پاگل شخص کے کندھوں پر پاتی خوف سے بولی، ساتھ ساتھ اس کی پیٹھ پر مکے برسا رہی تھی۔ شش، حساب کتاب بعد میں ہوں گے، ابھی تو رات باقی ہے۔ شاہ میر نے اسے نرمی سے کندھوں سے اتارا اور مخمور سے لہجے میں کہتے ایزل کے حسین لبوں کو انگوٹھے سے چھوا۔ شام، لکنگ کول، یہ نام اچھا ہے، آج سے یہی بلاؤ گی تم مجھے۔ شاہ میر کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ ہاتھ ایزل کی گردن کے گرد لپٹتے اس کی پشت کو سینے سے لگا گیا، جو خوف سے گہرے سانس بھر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نرمی کے پیچھے چھپا جنون غصہ کافی جان لیوا ہونے والا ہے۔ دیکھو، نہیں جانا، پورا 1 ہفتہ 7 گھنٹے اور 26 منٹ تم اس میجر شاہویر کے پاس رہی، یعنی مجھ سے دور۔ وہ اسے بولنے سے روکتا اب اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ایزل کا وجود کپکپا کر رہ گیا۔ وہ کیا کرتی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک آنسو بہانے کا کام تھا جو وہ بھرپور دل سے جمی سے کر رہی تھی۔ تمہیں کہا تھا میں نے، تم کسی چیز کو چھو مجھے برداشت نہیں۔ کیا اندازہ نہیں ہوا تھا؟ وہ سرد لہجے میں پھنکارتا اس کے دوپٹے کو اتار دھول اچھال گیا۔ ایزل نے لب مضبوطی سے میچے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ تمہارے وجود پر صرف میرا دیا لباس ہونا چاہیے، تو پھر انہیں پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا پھنکارا، ساتھ ہی شاور آن کر دیا۔ ایزل حیرت سے گنگ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، جو آج کافی خطرناک ارادے سے آیا تھا۔ میں چینج بولو مت، صرف سنو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ پکڑو یہ شرٹ، اگلے 2 منٹ میں ان کپڑوں کو اتار کر باہر آؤ۔ وہ اپنی پہنی شرٹ اتارتے ایزل کے سامنے کرتے حکمیہ انداز میں بولا تو ایزل کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو آج حد درجہ سرد مہر بنا تھا۔ پہن لو گی یا پھر میں خود کروں یہ کام؟ اسے روتا دیکھ شاہ میر کا دماغ گھوما تھا۔ وہ دانت پیستے تیزی سے اس کی طرف جھکا استفسار کرنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل نے اس کی شرٹ کو تھاما۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل۔ وہ شدت سے اس کے گال کو چومتا واش روم سے باہر نکلا، تو ایزل نے تیزی سے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو بند کیا۔
اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اپنی سوچ پر آخر کیوں وہ شامیر کا سوچتی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی، جبکہ اس ظالم کو تو سوائے حکم چلانے کے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ میں باہر نہیں نکلوں گی، وہ سرخ آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑتی واش روم کے دروازے کو گھورتے جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی، تو انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔